बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हदीस के अंदर कि सबसे आखिरी में जन्नत में दाखिल होने वाला कौन है, तफसील के साथ बात आएगी। वअन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरु मन यदखुलुल जन्नत रजुलुन फहुवा यमशी मर्रतन व यकबु मर्रतन व तस्फ़अहु नारु मर्रतन, कि सबसे आखिर में जो जन्नत में दाखिल होगा वो आदमी होगा जो एक मरतबा चलेगा, यानी एक कदम आगे बढ़ाएगा, व यकबु मर्रतन, दूसरी मरतबा में नीचे गिर जाएगा, दूसरी कदम उठाएगा तो नीचे गिर जाएगा, और व तस्फ़अहु नारु मर्रतन, तीसरा कदम जब उठाएगा तीसरी मरतबा तो समझो कि जहन्नम की आग उसे झुलस देगी, उसे जलाएगी, उसके जिस्म को जलाकर काला कर देगी। फ़इज़ा जावज़हा इल्तफ़त इलैहा, बहरहाल जहन्नम से गिरता उठता पड़ता बाहर निकलेगा तो आगे बढ़ेगा तो जहन्नम की तरफ पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, फ़क़ाल तबारकल्लज़ी नज्जानी मिनका लक़द आतानी अल्लाहु शैअन मा आताहु अहदन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। जहन्नम की तरफ मुड़ करके देखेगा और कहेगा कि बाबरकत है वो ज़ात जिसने तुझसे मुझे नजात अता फरमाई, यानी जहन्नम से मुझे नजात अता फरमाई। तहक़ीक़ के अल्लाह ने मुझे एक ऐसी चीज़ अता फरमाई जो अगले लोगों में, पिछले लोगों में किसी को अता नहीं फरमाई। यानी उन्हें ये समझता होगा कि उस वक्त जब जहन्नम से बाहर निकलेगा तो कोई नज़र नहीं आएगा, अकेला रहेगा, सब लोग जन्नत में जा चुके होंगे। अब ये महसूस करेगा शायद मैं अकेला हूँ, अल्लाह ने मुझे आकर क्या जहन्नम से निकाला है, मुझे अल्लाह ने आकर मेरे साथ बड़ा रहम का मामला किया है, तो ये समझेगा। फतुरफ़अु लहु शजरतुन, अब वो आगे बढ़ता रहेगा तो एक दरख्त उसके सामने खड़ाई देगा, जिस दरख्त के नीचे एक पानी का चश्मा होगा, बेहतरीन पानी का चश्मा। फ़यक़ूलु ऐ रब्बी अदनिनी मिन हादिहि शजरती फला अस्तदिल्लु बिदिल्लिहा व अशरबु बिम्माइहा। ऐ मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं दरख्त का साया हासिल करूं और उसका पानी पीऊं। अब जहन्नम में पानी तो क्या मिलेगा, इतनी खतरनाक गर्मी, इतनी खतरनाक आग होगी जहन्नम के अंदर। अब वो जहन्नम से बाहर निकलेगा तो एक दरख्त उसे सामने खड़ा कर दिया जाएगा, दरख्त को देखते आहा साये की चीज़ है, तो अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह मुझे उस दरख्त के करीब कर दे और उसके नीचे जो पानी का चश्मा है उससे पानी पी लूँ और उसका दरख्त का साया हासिल करूँ। फ़यक़ूलुल्लाहु, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, यब्न आदम लअल्ली अन अअतैतुकहा सअलतनी गैरहा। तो अल्लाह फरमाएंगे, दे डाल तो मैं तुझे, हो सकता है तो इसके अलावा और भी मुझसे सवाल करे, ये यकीन है तो और दूसरा भी क्या तुम्हें सवाल करने वाला है, ये मतलब है। फ़यक़ूल, वो बंदा कहेगा, ला या रब्बी, नहीं 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 मेरा रब, व युआहिदुहु अल्ला यसअलहु गैरहा, और अल्लाह से वादा करेगा कि वो इसके अलावा कोई और चीज नहीं मांगेगा। व रब्बुहु यअज़ुरुहु लिअन्नहु यरा मा ला सब्र लहु अलैहि, और अल्लाह तबारक व तआला भी उसका रब उससे क्या करेगा, माजूर समझेगा, भाई चलो भाई मजबूरी है आदमी की, जहन्नम की आग में जल जल कर इतनी यानी गर्म महसूस किया होगा, इसलिए अल्लाह उसे आकर क्या माजूर समझेंगे और इसलिए कि उसको देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला कि उसके लिए उस पर कोई सब्र नहीं है। यानी वो नियामत को देखेगा, झाड़ की नियामत को, तो समझो कि वो सब्र नहीं कर पाएगा। फ़युदनीहि मिन्हा, अल्लाह उसको उसके दरख्त के करीब कर देंगे। फ़यस्तदिल्लु बिदिल्लिहा, वो उस दरख्त का साया हासिल करेगा। वयशरबु मिन माइहा, और जो नीचे चश्मा है उस पानी से पिएगा।
پھر اس کے بعد ثم ترفع له شجرۃ هي احسن من الاولى. اب وہ جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہوگا, اب ایک ذرہ دور دیکھتا, اب ایک جھاڑ اس سے بھی بہترین جھاڑ رہتا, اس کے نیچے بہترین چشمہ جو اس سے بھی بہترین رہتا. تو فیقول اے ربی, پھر وہ بندہ کہے کہ اے میرا رب, ادننی من هذه الشجرة لاشرب من مائها واستظل بظلها لا اسألك غیرها. اے میرا رب, مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کا پانی پیوں اور وہ جو درخت ہے اس کا سایہ حاصل کروں, اب اس کے علاوہ میں دوسرا سوال نہیں کرتا. فیقول, اللہ فرمائیں گے, یا ابن آدم الم تعاہدنی اللہ تسألنی غیرہا. اے ابن آدم, اے آدم کے اولاد, کیا اس سے پہلے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اب تو وہ وعدے کو توڑ رہا ہے. تو فیقول, اللہ فرمائیں گے, لعلی ان ادنیتک منہا تسألنی غیرہا. ٹھیک ہے, تیری بات پر اگر میں اس درخت کے قریب پہنچا دوں, دوسرے درخت کے قریب پہنچا دوں, تو کیا تو اس کے علاوہ سوال دوسرا کرے گا؟ فیعاہدہ اللہ یسألہ غیرہا. اب اللہ کے سامنے دوبارہ پھر وعدہ کرے گا, اللہ نہیں, یہ لاسٹ, اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا آپ سے. وَرَبُّهُ يُعَذِّرُهُ, اور اس کا رب یعنی اللہ تبارک و تعالی یعنی اسے معذور بھی سمجھیں گے, چلو بھئی مجبوری ہے آدمی کی, لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ, اس لیے کہ وہ دیکھے گا کہ اس کے لیے آخر کیا ہے, اس پر کوئی صبر نہیں ہے, یعنی بے صبرہ بندہ. فَيُدْنِيهِ مِنْهَا, اللہ دوسرے درخت کے بھی قریب کر دیں گے اسے. فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا, پس وہ اس درخت کا سایہ حاصل کرے گا. وَيَشْرَبُ مِن مَائِهَا, اور اس کے پانی سے پانی پیے گا, اس کے چشمے سے پانی پیے گا. اب بیٹھا رہتا آرام سے, اس سے بھی بہترین جھاڑ تھا. ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ, پھر ایک اور درخت آ کر سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ, جنت کے دروازے کے پاس. هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأَوْلَيَيْنِ, یہ دو درخت سے بھی بہترین, بہت خوبصورت رہتا جھاڑو. فیقول, وہ بندہ کہے گا, اے ربی, اے میرا رب, ادننی من هذه, اس درخت کے قریب مجھے کر دے. فلا استظل بظلها, تاکہ میں اسے اس کے سائے سے سایہ حاصل کروں. واشرب من مائها, تاکہ میں اس کے چشمے کا پانی پیوں. لا اسألک غیرہا, اس کے علاوہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا. فیقول, اللہ فرمائیں گے, یا ابن آدم الم تعاہدنی اللہ تسألنی غیرہا, کیا تم مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ سوال نہیں کروں گا؟ قال بھلا یا ربی, کیوں نہیں ہے میرا رب. ہذہ لا اسألک غیرہا, اب یہ لاسٹ, اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا, یہ میرا آخری سوال, اس کے بعد نہیں کروں گا. وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ, اور اس کا رب آخر کیا ہے, اسے معذور بھی سمجھے گا, چلو بھائی اسے بے صبرہ بندہ ہے, اس سے بہترین نعمت کو دیکھ کر اسے صبر نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ کیا کریں گے, فَيُدْنِيهِ مِنْهَا, تو اس کو اس کے درخت کے قریب کر دیں گے. فَإِذَنْ أَدْنَاهُ مِنْهَا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دیں گے, تو سَمِعَ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ, جنت کے اندر میاں بیوی وغیرہ سب باتیں کر لیتے ہیں, دوست احباب, وہ ساری آوازیں باہر تک اسے سناتی رہتی ہیں. فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَدْخِلْنِيهَا, یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے, فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدم ما يُسِرْنِي مِنْكَ أَيَرْضِيكَ أَنْ أَعْطَيْتُكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا. کتنے بار 3 وعدے توڑ چکا, اب میرا پیچھا کب تک رکھے گا؟ تو یہ وعدہ کرا تو وہ وعدہ توڑ دیا, وہ وعدہ کر دیا تو وہ وعدہ توڑ دیا. اب اگر اللہ فرماتے ہیں, کیا تو خوش ہوگا کہ اگر میں تجھے دے دوں دنیا کی مسافت کے برابر جنت, اس کے برابر, وَمِثْلَهَا مَعَهَا, اور اس کے برابر اور بھی جنت دے دوں, کیا تو راضی رہے گا, تو خوش ہوگا, یا تو اور بھی پوچھتا کی. قال اے ربی اتستہزئ منی, تو انسان بڑا حریص ہے. انسان کیا ہے, دنیا کے اندر بھی حریص ہے. کوئی نعمت کو دیکھا, کوئی ایسی چیز کو دیکھا جو اس کو پسند آنے لگے,
تو سمجھو کہ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے دنیا کے اندر بہت کم لوگ شکر گزار بندے ہوتے ہیں. کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو گھر دیا ہے, انہیں بازو کو دیکھتا ہے 2 افطار کی بلڈنگ میں لینا کر کو, اب اللہ وہ بھی دے ڈالا بولے تو اب انہیں سوچتا ایک ایسا کمپلیکس لے لینا جو اس سے اگر ماہانہ اتنا کرایہ آنا, وہ بھی دے دیا بولے تو اور بھی سوچتا. لیکن اس کی زبان پر کبھی شکر کے الفاظ نہیں ہوتے کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے جتنا بھی دیا ہے. وہ اپنے نیچے کے لوگوں کو نہیں دیکھے گا بلکہ اوپر کے لوگوں کو دیکھتا ہوا اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہی صفت اگر کیا ہے آخرت کے اندر بھی ہوگی کہ آدمی جہنم سے نکلے گا بڑی مشکل سے, گرتا اڑتا پڑتا, اللہ اس کے لیے درخت کا انتظام کریں گے. تو وہاں وہ پوچھے گا, پھر دوسرا درخت پوچھے گا, پھر تیسرا درخت پوچھے گا, پھر اب تیسرے درخت کے پاس بھیج دیے بولے تو اندر کی آوازیں سنے گا, جنت کی آوازیں, اور کہے گا اس کے اندر اس داخل کر ڈالو ایسا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے اگر میں داخل کر دوں تو اس جیسی جنت اور بھی دنیا کی جیسی اور بھی دے دوں تو کیا راضی رہے گا, خوش رہے گا؟ تو اس وقت وہ کہے گا اے ربی, اے میرے رب, اتستہزئ منی, کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ وانت رب العالمین, حالانکہ آپ سارے جہانوں کے پروردگار ہیں, رب العالمین ہیں آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کیا آپ واقعہ مجھے جنت اور اس جیسی جنت اور بھی دے دیں گے کیا؟ فضحک ابن مسعود, روایت کرنے والے جو صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بات بولنے کے بعد ہنس دیے. فقال, حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا الا تسألونی مما اضحک, میں کئی کو ہنسا پوچھے کیا کب تم مجھے صحابہ کے سامنے سنا رہے تھے حدیث, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھ لیا کہ بھئی کئی کو ہنسا کرو, پوچھے کیا تمہیں؟ فقالو, لوگوں نے پوچھا مما تضحکو, کئی کو ہنسے سے تمہیں؟ فقال ہاکذا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہنس دیے, اس لیے میں بھی ہنس دیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ تو اللہ کے نبی کے ایک ایک چیز پر بھی اگر کیا ہے فدا تھے, ایک ایک چیز کے اوپر بھی آ کر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرے تھے کہ ویسا صحابہ بھی. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیا, اس لیے میں بھی ہنس دیا. فقالوا مما تضحکوا یا رسول اللہ, اس وقت ہم مجلس میں تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنا رہے تھے, تو ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ کیوں ہنسے ہیں یا رسول اللہ, یعنی اللہ کے رسول سے صحابہ نے سوال کر لیا آپ کیوں ہنسے ہیں؟ قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضحک رب العالمین حین قال اتستہزئ منی وانت رب العالمین, جب یہ معاملہ ہوگا نا قیامت کے دن, تو اس وقت اگر جب یہ بندہ کہے گا کہ میرے پروردگار آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں حالانکہ آپ رب العالمین ہیں, تو اس وقت اللہ ہنس دیں گے. تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے. تو فیقولو انی لا استہزئ منک, پھر اللہ فرمائیں گے اس بندے سے میں تجھ سے مذاق کیا بھی نہیں کر رہا ہوں, ولکنی علی ما اشاء قدیر, ایک بات یاد رکھ لو, میں جیسا چاہوں, یعنی ما اشاء قدیر, میں جس طرح چاہوں میں اپنی قدرت کو استعمال کر سکتا ہوں, میں جو چاہے کر لوں, مجھے کوئی سوال کرنے والا نہیں. تو دوزخ میں تھا, جہنم میں تھا, تجھے نکالا, تجھے جنت دیا, جنت کی جیسی اور بھی چیزیں دیا, تو سمجھو کہ اس پر میں قدرت رکھنے والا ہوں, میری قدرت پر کوئی سوال نہیں کر سکتا, اس لیے میں تجھے مذاق نہیں, واقعتا تجھے جنت دے رہا ہوں. پھر آگے ایک روایت دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں کون ڈالے گا, یہ درخت کے پاس پہنچا ڈالو, وہ درخت کے پاس پہنچا ڈالو, مجھے جنت میں داخل کر دو. تو اس کا بھی ذکر اگر دوسری روایت سے ملتا ہے, وَيُذَكِّرُهُ اللَّهُ سَلْ كَذَا وَكَذَا, اللہ خود اس کے ذہن میں ڈالیں گے یہ پوچھ کر کو, حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الامانی, یہاں تک کہ اس کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں. جب قال اللہ تعالی, اللہ فرمائیں گے, یعنی یہ اس کی امیدیں مجھے کہاں ملتی جنت, میں تو جہنم میں سے باہر آیا ہوں, یہ ایسی امیدیں ختم ہو جائیں گی. تو اس وقت اللہ فرمائیں گے ہوا لکا وعشرۃ امثالی, یہ جنت تیرے لیے ہے, اس جیسی 10 گنا زیادہ جنت میں نے تجھے عطا فرمائی ہے. کسے؟ ایک جہنمی آدمی
جو جہنم میں جلس جلس کر آخر میں جنت میں پہنچنے والے کے لیے کتنی جنت ہے؟ ایک جنت نے جنت کی طرح اور 10 جنتیں. قال ثم يدخل بيته، فرماتے ہیں پھر وہ جنت میں داخل ہوگا. فتدخل علیہ زوجته من الحور العین، جیسے وہ جنت میں داخل ہوگا 2 حور عین بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، جو اس کی بیویوں میں سے 2 بیویاں یعنی اس کے پاس آئیں گی. فتقولانی، وہ دونوں کہیں گی الحمدللہ الذی احیاک لنا واحیانا لکا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھے ہمارے لیے پیدا کیا، ہم نہ تم تیرے لیے پیدا کیا. قال، فرماتے ہیں کہ فیقول ما اعطی احد مثل ما اعطیت، تو اب انہیں جنت میں داخل ہونے کے بعد 10 یعنی جنت کی طرح اور بھی 10 جنتیں جب وہ دیکھے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ کسی آدمی کو اتنا نہیں دیا گیا جتنا مجھے دیا گیا ہے. آخر میں جنت میں داخل ہونے والے کو اتنا اللہ نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے جتنا دیا گیا وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا. تو اندازہ لگاؤ نبیوں کا کیا درجہ ہوگا، خصوصاً ہمارے نبی کا کیا درجہ ہوگا. ہمارے نبی کو اللہ وہ عطا فرمائیں گے جو کسی کو عطا نہیں فرمائیں گے. پھر صحابہ کا کیا درجہ ہوگا، پھر اولیاء اللہ کا کیا درجہ ہوگا، پھر نیک لوگوں کا کیا درجہ ہوگا، علماء کا کیا درجہ ہوگا، حافظوں کا کیا درجہ ہوگا، نیک کام کرنے والوں کا کیا درجہ ہوگا. تو میرے بھائیو، اس لیے اللہ بڑے مہربان ہیں، اس کی مہربانی کی کوئی حد نہیں ہے. بڑے رحیم ہے، اس کی رحیمیت کی کوئی حد نہیں ہے. بندہ اگر اللہ کو سمجھ لے گا، اللہ کی معرفت اس کے دل کے اندر آئے گی، تو پھر دنیا کے اندر زندگی ایسے گزارے گا کہ وہ گویا جنت میں جا رہا ہے. یعنی جنت میں جانے کے لیے پوری زندگی گزارے گا، جہنم کے اعمال سے بچے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي